अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल जुमा। सूरह अल जुमा, जुमा दैट इज द फ्राइडे, वो नाम है फ्राइडे। जुमा का मतलब होता है टू कलेक्ट, जमा कर देना, जुमा। या इसकी 11 आयतें हैं, बहुत शॉर्ट सूरह है, 11 आयतों पर मुश्तमिल है और इस 2 रुकू हैं। और कौन सी सूरह है? ये भी मदनी सूरह है और अल मुसब्बिहात में से है, यानी जो सूरतें तस्बीह से शुरू हो रही हैं ये उसी में शामिल होती है, मुसब्बिहात में से। और इसकी कुल आयतें 11 हैं। अच्छा, अब ये जो सूरह है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज में अक्सर पढ़ा करते थे। एक आयत में, एक रकात में सूरह जुमा और दूसरी रकात में सूरह मुनाफिकून पढ़ा करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। और इसका जमाना नुज़ूल जो है ये कब नाजिल हुई है? पहला जो रुकू है वो फतेह खैबर के बाद नाजिल हुआ है। फतेह खैबर कौन सा है? जो यहूदी, जो लोग जिनको मक्का से निकाल दिया गया, सॉरी मदीना से निकाला गया था, तो वो उन लोगों ने जाकर खैबर में पनाह ले ली। वहां पर खैबर में जाकर रहना शुरू कर दिया था उन यहूदियों ने। तो ये 7 हिजरी में, फतेह खैबर के बाद 7 हिजरी में ये पहला रुकू नाजिल हुआ है। इसमें क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर से भी इनको निकलवा दिया। ठीक है, खैबर से भी अब पूरी तरह से, तो अब पूरी तरह से सफाया हो चुका था मदीना में यहूदियों का। उसके बाद ये सूरह नाजिल हुआ है, इसका फर्स्ट रुकू। और जो सेकंड रुकू है इसका, वो हिजरत मदीना के फौरन बाद। कब हुई थी हिजरत मदीना? जहां से हिजरी कैलेंडर शुरू हुआ है भाई, खुद से ब्लैंक हो गए। हिजरत हिजरत जब हुई तो उसके बाद ही तो हिजरी कैलेंडर शुरू हुआ ना। तो हाँ, चल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंडे को याद दिलाना। ठीक 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 है, ठीक है, एक मर्तबा लिखा देंगे, पूरा चार्ट लिखवा देते हैं इंशाल्लाह। पेन दिमाग में पड़ता है, याद रह जाता है, याद रह जाता है यकीन। नहीं, ऐसे भी याद रह जाता है, कोई मसला नहीं है, सजा नहीं देंगे हम। नहीं, आप लोग ऐसे ही इतने प्यारे बच्चे हो तो अच्छा नहीं लगता सजा भी। तो अच्छा, अब इस सूरे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का मकसद कि क्यों नबी को भेजा गया वो बयान किया है। दूसरी चीज जो इसमें डील की गई है वो ये है कि यहूदियों का आ, जो आखिरत की बेखौफी थी, कि जिस तरह से वो अपने आप को अल्लाह का लाडला चहीता समझते थे और बेखौफ पड़े हुए थे आखिरत से, तो अल्लाह ने उसके ऊपर थोड़ी तनकीद की है कि देखो ऐसे बहुत लीनियंट मत हो जाओ, पकड़ तो सबकी होने वाली है जिसने भी अमल नहीं किए। और लास्ट पार्ट जो है इसका, इसके अंदर दीन और दुनिया में तवाजुन, बैलेंस रखने की हिदायत की गई। ठीक है सूरह। चल अब इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल जुमा। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। सब युसब्बिहु, या वो सब्बा तस्बीह करते हैं, लिल्लाही अल्लाह के लिए, माँ जो फिस समावाती आसमानों में है, व और माँ जो फिल अर्दी जमीन में है। तस्बीह करते हैं अल्लाह के लिए जो आसमानों में है और जो जमीन में है। अल मलिक, मालिक है, मालिक, मलिक यानी बादशाह है। अल कुद्दूस, पाक है, यानी निहायत पाक है। अल अजीज, जबरदस्त। अल हकीम, हिकमत वाला है। तस्बीह करते हैं अल्लाह की जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। वो बादशाह है, मलिक बादशाह, निहायत पाक, पाक है, जबरदस्त हिकमत वाला है। अल अजीज जबरदस्त गालिब, और अल हकीम हिकमत वाला है। चले निखत आंटी आप करेंगे आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 2। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हुआ वो, अल्लज़ी वो जिसने, बासा भेजा, फिल उम्मीयीना उम्मीयीन में, यानी उम्मी कौन?
جن کے اوپر کوئی کتاب نہیں نازل ہوئی تھی ان کو امی کہا جاتا ہے ان پڑھ لوگوں میں. وہ وہی ہے جس نے بھیجا ان پڑھ لوگوں میں رسولن ایک رسول منہم ان میں سے من سے ہم ان میں سے یتلو یا وہ تلو تلاوت کرتے ہیں وہ پڑھتے ہیں علیہم علا پر ہم ان پر آیاتی ہی اس کی آیتوں کو یعنی اللہ کی آیتوں کو. پہلا کام وہ رسول کیا کرتے ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر اس کی آیتوں کو. وَيُزَكِّيهِمْ اور یا وہ زکی تزکیہ کرتے ہیں پاک کرتے ہیں ہم ان کو اور وہ پاک کرتے ہیں ان کو. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور یا وہ علم سکھاتے ہیں ہم ان سب کو الکتابہ کتاب قرآن کریم. الکتاب ہے نا خاص کتاب قرآن کریم. والحکمت اور حکمت. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ تو کبھی کبھی ان کا ترجمہ بے شک میں بھی آتا ہے. I told you that. اور ان بے شک کانو وہ سب تھے من قبل پہلے سے اس سے پہلے لا البتہ یقیناً فی میں ضلال مبین کھلی گمراہی میں. ضلال گمراہی مبین کھلی واضح گمراہی میں. وہ وہی ہے جس نے بھیجا امیوں میں ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول ان میں سے. وہ تلاوت کرتے ہیں تلو تلاوت کرتے ہیں ان پر اس کی آیتوں کو اس کی آیتوں یعنی اللہ کی آیتوں کو اور وہ تزکیہ کرتے ہیں پاک کرتے ہیں ان کو اور وہ سکھاتے ہیں ان کو یعنی وہ امیوں کو الکتاب اور حکمت اور بے شک وہ سب تھے اس سے پہلے لفی البتہ یقیناً کھلی گمراہی میں. وآخرین منہم یہ صرف امیوں کے لیے نہیں ہے. وآخرین اور دوسرے اور دوسرے لوگ دوسروں کے لیے بھی منہم ان میں سے لما جو نہیں جو نہیں وآخرین اور دوسرے منہم جو نہیں منہم ان میں سے جو نہیں یلحقو بہم یلحقو یا وہ سب لاحق ہوئے ہیں ملے ہیں بہم ان سے یعنی کہ یہ صرف امیوں کے لیے یا اہل عرب کے لیے نبی نہیں بھیجے گئے بلکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے دیٹ مینس جو باہر کے لوگ ہیں اجمی لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی تک نہیں ملے. کون؟ جیسے ہم لوگ ہیں بعد تک تمام آنے والے لوگ اس میں شامل ہو گئے کہ یہ رسول صرف امیوں کے لیے اہل عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ان میں سے یعنی ایمان لانے والوں میں سے جو دوسرے لوگ ہیں جو ابھی تک لاحق نہیں ہوئے ملے نہیں ہیں ان سے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ تو زبردست حکمت والا ہے. تو ابھی یہاں پر اس آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے نبی کی بعثت کا مقصد بتایا کہ نبی کو کیوں بھیجا ہے. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا کہ وہ کیا کرے تلاوت کریں تم پر ان پر اس کی آیتوں کو. تلاوت یعنی تلاوت پڑھے. تلاوت کا مطلب ہوتا ہے ٹو فالو پیچھے چلنا. ٹھیک ہے تلاوت کا مطلب ہوتا ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا تلاوت وہ تو قرات ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے قرات یعنی پڑھ لینا ایک ہوتی ہے تلاوت پڑھ کے میننگ بھی پڑھنا اس کو سمجھنا دیٹ از کالڈ تلاوہ. تلاوہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو فالو پیچھے پیچھے چلنا. تو ٹیکسٹ کے ساتھ عربی متن کے ساتھ اس کا ترجمہ پیچھے پیچھے چلے سمجھے آپ تو اسی لیے وہ تلاوت کہلاتا ہے. ہم کہتے ہیں قرات کو تلاوت. قرات یعنی صرف پڑھ لینا. تلاوت یعنی قرآن میں 3 الفاظ آئے ہیں پڑھنے کے لیے. ایک آیا قرات ایک آیا تلاوت اور سورہ مزمل میں آیا ترتیل ہے نا. رتل القرآن ترتیلا ہے نا. تو ترتیل کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریسائٹ ان انہانسڈ وے یعنی بہت خوبصورتی سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اس کے اندر وقت لینا اور اس کو سمجھ مطلب بہت اس کے اندر تجوید کی بات آتی ہے اس میں کہ خوبصورتی سے پڑھنا اس کے حق اور مستحق اس کو دینا کہ اس کے جو زیر زبر پیش ہے وہ اس کو عطا کرنا جس طریقے سے ہر لفظ کا ایک ایک حق ہے وہ اس کو دیا جائے جو جس چیز کا وہ مستحق ہے زیر زبر پیش کا وہ اس کو عطا کیا جائے. تو اس پڑھنے کو ترتیل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے 3 باتیں ہو گئی. قرات جو اقرا کہا تھا اقرا پڑھو تو اس کے اندر فالو کرنے کا مطلب نہیں تھا جسٹ ریڈ پڑھ لو. تلاوت
پڑھو پھر اس کو سمجھاؤ بھی کیا میننگ ہے اس کا. ہر کوئی نہیں سمجھے گا نا, ہم تو میننگ سے سمجھتے ہیں, ہم اس سے نہیں سمجھ پاتے. تو اللہ نے فرما دیا کہ تلاوت کرتے ہیں ان پر اس کی آیتوں کو, یعنی جس پڑھتے نہیں ہیں بلکہ اس کو سمجھاتے بھی ہیں, اس کا ترجمہ بھی بتاتے ہیں, اس کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں. یہ رسول کا پہلا کام تھا. وَيُزَكِّيهِمْ, اور وہ تزکیہ کرتے ہیں. ان کا تزکیہ کرنا مطلب کیسے پاک کرنا؟ ہاں جی, صحیح غلط بتانا, اور ہاں خود عمل کر کے, اور کیسے پاک کریں, گیسز کریں جو بھی آپ کے دل میں اٹھتی ہیں سوالات یا جوابات یا کوئی بھی کمنٹ. پاک کرنا, گناہوں سے پاک کرنا, تقویٰ پرہیز تزکیہ کرنا, تقویٰ پرہیزگاری کیا. دیکھیں یہ جو تزکیہ ہے ظاہری باطنی دونوں پاکی. ظاہری پاکی کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے طریقے بتائے, طہارت کے طریقے بتائے, قضاء حاجت سے آنے کے طریقے بتائے, اور دوسرے وضو کا طریقہ بتایا, تیمم کا طریقہ بتایا. سب کیا ہے؟ ظاہری پاکی کے طریقے, رائٹ. باطنی پاکی کیا؟ کہ دل کو دھو دینا, دل کو تمام دلی امراض سے دھو دینا. منافقت کا ہے, شرک کا ہے, بغض ہے, اناد ہے, فساد ہے, جدل ہے, جنگ ہے, یہ سارے جو دل میں بیٹھے ہوئے فتنے ہیں نا, ہاں ان کو, منافقت وغیرہ, یہ سارے جو بیماریاں ہیں اس کے دل کو بھی پاک کر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے ذریعے سے دلوں کے زنگ بھی اتارے ہیں, اور روحانی اور جسمانی دونوں تزکیہ کیا, دونوں پاکی عطا کی. وہ تزکیہ کرتے ہیں, وہ پاک کرتے ہیں, اور وہ سکھاتے ہیں الکتاب اور حکمت. صرف کتاب کو پڑھ کر نہیں سنا دیتے, بلکہ ایک ایک احکام پر خود عمل کر کر کے وہ کتاب کے ایک ایک میسج کو سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سکھاتے ہیں کیا؟ الکتاب قرآن کریم, والحکمہ حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جیسے چلتا پھرتا قرآن ہو, یعنی کہ آپ قرآن کو دیکھ لو تھیوری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو پریکٹیکل. وہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں جو قرآن کہتا ہے, اس کے برعکس کبھی بھی آپ کی زندگی نہیں گزری صلی اللہ علیہ وسلم. والحکمہ, حکمت ریزننگ سکھاتے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر مصیبت آ رہی ہے تو اس پہ صبر کرو. کیوں صبر کرنا ہے؟ اللہ کے لیے صبر کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 4 ٹاسک اسائن کیے, یہ آپ کے کام ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو پڑھ کر سنانا ہے, اس کے معنی پڑھ کر سنائیں, پھر آپ ان کے دلوں کا زنگ اتاریں, ان کے اوپر کی روحانی پاکی جسمانی پاکی کریں, اور آپ ان کو کتاب کو عمل کر کر کے دکھائیں. دیکھو یہ اس طرح کیا جاتا ہے, یہ اس طرح کیا جاتا ہے, یہ یوں ہوتا ہے, یہ یوں ہوتا ہے. اور حکمت, ہر بات کے پیچھے کیا وجہ ہے, ریزننگ سکھائے. اور یہ حکمت کا درجہ جو بہت بلند درجہ ہے, اسے عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. جی اللہ نے فرمایا جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو سب سے بڑی خیر عطا کر دی گئی. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے نا, حکمت جب آتی ہے نا انسان کے پاس, تب اس کو پتا ہے پتا ہوتا ہے کہ اگر میں اس آزمائش میں مبتلا ہوں تو کیوں مبتلا ہوں. وہ کبھی اللہ پر شکوے اور بلیم نہیں کرتا, وہ اللہ رب العزت سے شکایتیں نہیں کرتا. وہ جانتا ہے کہ میں اسی حال میں بیسٹ ہوں جبھی اللہ نے مجھے اس حال میں رکھا ہے. تو حکمت کا مطلب ہے کہ وائی, یہ جو ہوتا ہے نا کیوں, یہ کیوں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہے تو کیوں ہے, اللہ یہ دیا ہے تو نے تو مجھے کیوں دیا ہے, اور میں اس پہ مطمئن ہوں. تو انسان کیا ہو جاتا ہے جب اس کو حکمتیں آ جاتی ہے نا, وہ اس کی زندگی مطمئن ہو جاتی ہے. اس کے اندر ایک طمانیت, ایک اطمینان, ایک سکون کہ وہ اللہ کی قدر پر راضی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اے اللہ شر بھی خیر بھی جو بھی تیری جانب سے میں سب پر کیا ہوں, اسلم, میں ایمان لاتی ہوں, میں نے اس کے لیے سرنڈر کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ نبی نے صحابہ کرام کو حکمتیں سکھا دی. اگر حکمتیں نہ سیکھی ہوتے, صحابہ نہیں سب کو, ٹھیک ہے, صحابہ ہمارے منہ سے بے ساختہ یوں نکل گیا کیونکہ ذہن میں ایگزامپل آ گیا کہ اگر ان کے پاس حکمتیں نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اپنے میدان جنگ میں اتر کے گلے نہیں کٹوا رہے ہوتے. ان کے پاس حکمت تھی نا, اللہ نے ان کو ریزننگ عطا کر دی تھی. ان کو منافق وہی کہہ رہے تھے, ارے یہ تو بے وقوف ہے, ان کی طرح ایمان لے کر آئے, ان بے وقوفوں کی طرح, ان کو تو کوئی سمجھ نہیں ہے.
اپنی فصلیں چھوڑ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جہاد میں. ان کو خبر نہیں, ان کے بیوی بچے اکیلے پڑے رہتے ہیں اور یہ اپنی گردنیں کٹوا کے آ جاتے ہیں. اب ان کو کون دیکھے گا؟ لیکن صحابہ کرام کے دلوں میں حکمتیں اتر گئی تھی. ان کو پتا تھا ہم نے یہاں سے زیادہ وہاں کی تیاریاں کرنی ہے. وہ ان کے دلوں میں باتیں ٹک چکی تھی, اسی لیے وہ ہر کام پر راضی تھے کہ یا رسول اللہ آپ کہیں تو صحیح, ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں کی طرح تھوڑی ہے جو بھی آپ وہ کہیں گے اور ہم کیا کریں گے اس پہ سوالات اٹھانا شروع کر دیں. آپ حکم تو دیں نہ, آپ کے نام پر گردنیں ہم کٹا دیں, آپ حکم دیں. تو یہ کب ہوا؟ جب آپ نے حکمت سکھا دی. مہاجرین کیوں اتنے پکے تھے کہ جب کہا کہ چلو نکلو اب بدر کے لیے, سارے کے سارے تیار ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے وہ جو 13 سال کا جو عرصہ وہ مکہ میں گزار کر آئے ہیں نا, ان کو پالش کر دیا گیا. اتنا ان کے دلوں کے زنگ کو دھو دیا گیا کہ اب صرف اللہ ہی اللہ بستا ہے وہاں پر, اب کوئی نہیں بستا. اب صرف حکمت بستی ہے ادھر, وہاں پر لاجک نہیں بستا ہے نا. وہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے درے لبے بام ابھی. عقل لاجک مانگتی ہے, یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں, ہے نا. عقل کو ہر چیز کا ریزن چاہیے, یہ ہے تو کیوں ہے, اس میں میرا کتنا فائدہ ہے. ارے میں تو آگ میں جلوں گی تو فائدہ کیا, مر جاؤں گی نا, جل جاؤں گی. وہاں پر کیا ہوا؟ حکمت تھی جو کیا کر کے بول رہی تھی, سڑ چڑھ کے بول رہی تھی کود جا, تیرا رب ہے نا تیرے ساتھ, حسبی اللہ, میرا رب میرے لیے کافی. جان جل گیا تو کیا ہوا, وہاں تو پہنچوں گا, وہاں کی آنکھ سے تو بچا ہوا ہوگا, یہاں جل جاتا ہوں. حالانکہ ان کو خبر بھی نہ تھی کہ وہ جلنے نہیں والے. ان کو تھوڑی پتا تھا, وہ تو ٹیسٹ دینے چلے گئے, ان کو تھوڑی پتا تھا کہ گلزار بنا دیا جائے گا, اس کو پھولوں میں تبدیل کر دیا جائے گا. تو وہ کیا بول رہی تھی, ان کی حکمت بول رہی تھی, ان کی ریزننگ بول رہی تھی. رب نے کہا ہے نا پوچھا, وہ جب وہ کہنے والا وہ ہے اور وہ جب تیرے ساتھ ہے تو تجھے کس کا ڈر ہے؟ ساری دنیا تیرے خلاف ہو جائے, وہ ساتھ ہے نا تیرے, تو بس سب کچھ ساتھ ہے تیرے. جس کا رب ہے اس کا سب ہے. تو وہ چیزیں ان لوگوں کے اندر اتر چکی تھی جو کہ ہمارے اندر اتری کیا, چھو کر بھی نہیں گئی, ہے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ نبی کا بعثت کا مقصد تھا, وہ صرف کتاب پر عمل کر کے دکھاتے نہیں تھے بلکہ ان کو حکمتیں سکھاتے تھے. وہ ہر چیز کے لیے ایک پیر پر راضی تھے کہ یا رسول اللہ کہیں ہم اپنے مال لٹانے کو تیار ہے, اپنی جان لٹانے کو تیار ہے. آپ کہیں ہم اپنے کافر شوہروں اور بیویوں کو طلاق دینے کو تیار ہے, ہم اپنے والدین کو چھوڑنے کو تیار ہے اگر وہ کفر پر اتر آئے. یہ کیا بول رہا ہے؟ حکمتیں بول رہے ہیں. ورنہ وہ کبھی بھی کوئی اپنے والدین کو چھوڑ سکتا ہے کیا؟ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا. وہاں پر دیکھیں جو گود میں بچہ ہے حضرت, کون ہے وہ جو کہہ رہے کہ میں نہیں جاؤں گا؟ کون سے صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے والد آ جاتے ہیں کہ بھائی بیٹا چلو میرے ساتھ, وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں جاؤں گا, میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا. اپنے باپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں. بارک اللہ فیکم. حضرت زید بن حارثہ, حضرت زید جو ہیں وہ غلام ہیں. سوچے غلام کو کیا ٹریٹمنٹ ملا ہوگا جو باپ کے ساتھ جانے کو تیار. کوئی اپنے والدین کو چھوڑتا ہے کیا؟ کوئی نہیں چھوڑتا. وہ اپنے والدین کو چھوڑنے کو تیار ہے. کس وجہ سے؟ آئی نیڈ دا کمپنی آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے ان کی کمپینین شپ میرے والد سے زیادہ اچھی لگتی ہے. مجھے اپنے ماں کو کون چھوڑتا ہے؟ بیٹا چلو تمہاری ماں تمہارا انتظار. نہیں میں نہیں جاؤں گا, میں تو ان کے ہی ساتھ رہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے پوچھ لو, وہ جانا چاہے تو لے جاؤ, نہیں جانا چاہتا تو میں اس کو کیا کر لیا, پھر اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ کیا تھی, یہ ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب پر عمل کر کے دکھایا نا, تو ان کے دلوں میں حکمتیں اتر گئی, جس کی وجہ سے ان کو پتا چل گیا کہ وی شوڈ فوکس آن لانگ ٹرم گول. شارٹ ٹرم ہے یہ جو دنیا کی زندگی ہے, یہ یہاں پر جو بھی مل رہا ہے, کھیتیاں مل رہی ہیں, مال مل رہا ہے, یا بیویاں مل رہی ہیں, یہاں پر جو کچھ مل رہا ہے, دیٹ از فار جسٹ ٹل دا لاسٹ بریتھ. میری جان جب تک نہیں جاتی جب تک یہ ہے, میری دنیا جب تک ہے. اس کے بعد واٹ اباؤٹ ایٹرنٹی, جو ہمیشہ کی رہنے والی چیز ہے, اس کے بارے میں کیا؟ تو وہ حکمتیں جو تھی ان کو وہاں تک سوچنے پر مجبور کر چکی تھی کہ بھائی وہاں کا سوچو پہلے, یہاں کا تو ہم کر لیں گے, جو وہ جب وہ مل جائے گا تو راستے میں آنے والی سب چیزیں مل ہی جائیں گی. ٹھیک ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ نبی کی بعثت کا مقصد تھا
کہ وہ تلاوت کرتے، پڑھ کر سناتے، پھر مطلب کتاب جو آیتیں ہیں اس کا میننگ سمجھاتے، اور دلوں کا اور جسموں کا تزکیہ کرتے، اور وہ سکھاتے کتاب اور حکمت. اور نہیں، اور بے شک تم اس سے پہلے کیسے تھے؟ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. جب تک قرآن ہم نے نہیں سمجھا تھا، ہم اپنی ہی زندگیوں کو دیکھیں نا، وہ تو چلو ان کے پاس آیا ہی کوئی نہیں تھا، ہمارے پاس تو قرآن تھا، ہم پڑھ رہے ہیں بچپن سے، ریڈنگ تو کر ہی رہے ہیں نا. یہ والے سٹیپ میں سے کچھ نہیں کر رہے تھے، ہم قرات کر رہے تھے، ریڈنگ کر رہے تھے، اس میں سے کچھ بھی نہیں تھا. جب اس میں سے تھوڑا، ابھی تو صرف ورڈ ٹو ورڈ کا لیول آیا ہے، تو ہمارے دلوں میں کچھ تو نرمی آنے لگی نا، کچھ تو ہم سمجھنے لگے کہ بھائی یہ اس کا حق ہے. کچھ جو امپروومنٹ آتا ہے، انسان خود محسوس کرتا ہے کہ میں پہلے کیسی تھی اب کیسی ہوں، پہلے میں اتنا غصہ کرتی تھی اب ایسی نہیں ہوں، میرے اندر بہت کمی آئی ہے، پہلے میں ہر بات کو کیا کر لیتی تھی، ہائپر ہو جایا کرتی تھی، اب تھوڑا سا کامنس آئی ہے. مطلب یہ چیزیں ہم اپنے اندر امپروومنٹس محسوس کرتے ہیں کب؟ جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، جب اس کا میننگ سمجھتے ہیں، جب ہم اپنے دلوں کو اس کے ذریعے سے پاک کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، ہمارے اندر چینجز ہمیں محسوس کرواتے ہیں. ہوتا ہے نا محسوس، جب اس چیز کا میننگ سمجھ آنے لگتا ہے نا، تو یہ زندہ معجزہ ہے قرآن. اللہ رب العزت اٹس اے لائیو میریکل، اور ہر دور میں ہوتا رہے گا. یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی، جب تک اللہ اس کا علم نہیں اٹھا لیتے، جب تک یہ معجزات دکھاتا رہے گا، یہ دلوں پر کیا کرتا رہے گا، غلبہ پاتا رہے گا. اور جس کے دل پر یہ غلبہ پا لیا اس قرآن نے، اس کے نفس کا تزکیہ ہو گیا، اور جس کے نفس کا تزکیہ ہو گیا، اس کی پورا تن من سب کچھ پاک ہو جائے گا. سب کچھ، جس کا سب کچھ پاک ہو جاتا ہے وہ پھر اللہ کا ہو جاتا ہے، انصار اللہ، اللہ کا وہ مددگار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے تو تم گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، وہ تو تھے ہی گمراہی میں، ہم کتنے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے جب اللہ نے یہ قرآن ہمیں نہیں سمجھایا تھا. اور یہ صرف امیوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہر آگے آنے والے لوگوں کے لیے ہے جو ابھی تک نبی سے ملے بھی نہیں ہیں، جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں. یعنی کہ تمام کے تمام جو لوگ قیامت تک آتے رہیں گے، سب اس کیٹیگری میں آ گئے. اور اللہ تو زبردست حکمت والا ہے. اللہ نے اپنی ہی حکمت سے اللہ نے ہمیں حکمتوں کا ذریعہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی حکمت کے سر چشمے میں غوطہ خانے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 4، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل عظیم. ذالک، یہ فضل اللہ ہے نا، فضل اللہ کا، یہ رسول کا آنا ہماری زندگیوں میں سب سے بڑا فضل ہے. اس کو ڈونٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ، اس کو ہلکا مت لے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے. اللہ نے فرمایا نا، لقد من اللہ علیکم، تمہارے پر تمہارے رب نے احسان کیا ہے. کیسے؟ رسول تم نے بھی کیا، اور اس احسان کو مانو. ہماری دادی جو تھے نا، انتقال کرنے سے پہلے ان کی وصیتیں کیا تھی کہ بیٹا نماز کبھی نہیں چھوڑنا، اور کسی کا اتنا سا بھی احسان ہے نا، اس کو بھولنا نہیں، زندگی بھر یاد رکھنا، ایک چھوٹا سا احسان بھی یاد رکھنا. یہ ہماری دادی نے ہمیں وصیت کی تھی. تو یہ تو بہت بڑا احسان ہے نا اللہ کا، تو ہم کیسے اس کو بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، کتنا ہم نے اس چیز کو بھلا دیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ رسول جو ہے نا، یہ اللہ کے فضل میں سے ایک فضل ہے، اور یہ جو تمہیں سکھا دی ہے نا چیزیں، یہ بھی بہت بڑے بڑے فضل میں سے ہے، کہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کے تم مستحق نہیں تھے لیکن تم کو دے دیا. تو شکر ادا کرو، اس کا کیا کرو، شکر کرو. اور یہ تو جس کو وہ چاہتا ہے تو وہ اس کو عطا کرتا ہے. دیٹ مینس وی آر دا چوزن ون، وی آر دا سلیکٹڈ ون. ہمیں اللہ نے چنا ہے، اللہ نے ہمیں چھانٹ کر نکالا ہے، اور اپنا فضل دینا چاہ رہا ہے. وہ بات الگ ہے کہ ہم پوری طرح لے نہیں رہے ہیں، لیکن اللہ اپنا فضل ہمیں دینا چاہتا ہے، اسی لیے یہاں پر جمع کیا ہے. اللہ نے فرمایا یہ فضل ہے اللہ کا، وہ عطا کرتا ہے اسے اس فضل کو جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے، العظیم، بڑے، الفضل، فضل ذو والا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. آیت نمبر 5، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدي القوم الظالمین. مثل، مثال، الذین، ان لوگوں کی،
حملوا واولی وہ سب حمل اٹھائے ہوئے ہیں، بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، وہ سب مثال ان لوگوں کی وہ سب جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں کس کا؟ التوراتا تورات کا، ثم پھر لم نہیں یحملوها یا وہ سب حملہ اٹھائے ہوئے ہیں بوجھ ہا اس کا، اس تورات کا، ہا کی ضمیر تورات کی طرف جا رہی کا مثلی کا جیسے، مثلی مثال، الحمار اس کی گدھے کی مثال ہے، مثال ان لوگوں کی وہ سب جو بوجھ اٹھائے ہوئے تورات کا، پھر نہیں وہ سب اٹھائے ہوئے اس کو، اس تورات کو، جیسے کہ مثال ایک گدھے کی، گدھے کی مثال یحملو اسفارا، یحملو یا وہ حملہ اٹھاتا ہے، وہ بوجھ اٹھاتا ہے، اسفارا کتابوں کا، جس طرح سے بوجھ اٹھاتا ہے گدھا کتابوں کا، بئس مثلو، بئس برا ہے، مثلو بری ہے، مثلو مثال، القومی ایسی قوم کی، الذین کذبوا وہ لوگ، واو الف نون سب نے جھٹلا دیا، بری ہے مثال اس قوم کی وہ جنہوں نے جھٹلا دیا بھی آیات اللہ کی، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی آیتوں کو جن لوگوں نے جھٹلا دیا اس قوم کی مثال تو بدترین مثال ہے، واللہ اور اللہ، اللہ لا یہدی لا نہیں یا وہ ہدی ہدایت دیتا، القوم الظالمین ظالم قوم کو، مثال ان لوگوں کی وہ سب جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں تورات کا، پھر نہیں وہ سب بوجھ اٹھائے ہوئے وہ سب اس کا، جیسے کہ مثال گدھے کی وہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے کتابوں کا، اسفارا کتابوں کا، بری ہے مثال ایسی قوم کی جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی آیتوں کو، اور اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ اب اللہ نے فرمایا گدھا، گدھے کے اوپر سائنس، میتھس، ہسٹری، جیوگرافی جو کتاب لادنا ہے لاد دو، پھر اس سے پوچھو ذرا کون سی کتابیں تمہارے اوپر ہیں، اس کو کوئی خبر نہیں، اس کو کہاں سے پتا ہوگا، وہ جانور ہے نا۔ اللہ نے مثال دی، کتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ وہ لوگ تورات کو بس ایسے اٹھا کے گھومتے ہیں جیسے کہ گدھا کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، اور یہ تو اس سے بھی بدتر ہے، کیوں؟ گدھے کچھ شعور نہیں ہے، یہ تو کتاب اٹھا کر شعور رکھتے ہوئے بھی اگر اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو بدترین لوگ ہیں۔ یہ مثال تورات والوں کی ہے، ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہم بڑا حق ادا کر رہے ہیں کتاب کا، صرف کیا کرتے ہیں، ہمارے سجے ہوئے ہوتے ہیں نا، اچھا والا کور چڑھاؤ، جزدان کے اوپر ستارے، ٹکلی، موتی لگے ہوئے ہونا چاہیے، اور وہ پہنچ سے باہر ہونا چاہیے، بچوں کی بھی، بچوں کی تو چھوڑے ہماری پہنچ سے بھی باہر ہونا چاہیے، کیونکہ بہت مقدس کتاب ہے نا، جسٹ کیپ اٹ اوور دیر، اتنی اونچی رکھ دو کہ ہمارا ہاتھ ہی نہ پہنچے، جب تک وہ 4 کرسیاں نہیں لگیں گی، جب تک، اور وہ 4 کرسی کون لگائے، کیونکہ ہم ہیں آلس والے، سستی بھی زبردست ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جیسے گدھا بوجھ اٹھاتا ہے نا کتاب کا، بس اس کے اوپر رکھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا اس کے اندر ان کتابوں کی کیا اہمیت ہے، تو بس ویسا ہی معاملہ ہے تورات والوں کا۔ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں ان جیسا نہ بنا دے کہ ہم اس کتاب کا حق بھی نہ ادا کر پائیں۔ سوچیں لوگ زندگیاں لگا دیتے ہیں نا، غور کریں، بچہ 2.5 سال کا نہیں ہوتا ہے، ماں باپ کو فکر پڑ جاتی ہے کون سے اسکول میں ایڈمیشن دلواؤں، کہاں سے وہ بہترین، اور کہاں سے وہ گریجویٹ ہوگا، کہاں سے وہ 10th کرے گا، کہاں سے وہ فلوئنٹ انگلش سیکھے گا، کہاں کون سے کانوینٹ اسکول میں وہ پڑھے گا، کتنی فکر ہوتی ہے نا والدین کو، اور وہ 10 کتابیں، 20 کتابوں کا بوجھ لاد کر جاتا ہے، لاد کر لاتا ہے، صرف اس کو ایک کتاب کی کوئی واقفیت نہیں ہوتی، اور وہ ہے قرآن کریم، یعنی ہم اس پر ذرا سا بھی اسٹرگل نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں گے ماؤں کو 7 بجے اگر اٹھانا ہے نا اسکول کے لیے، تو وہ اس کو مار کر بھی اٹھائے گی، رو رہا ہے روتے ہوئے چھوڑ کر آئے گی، جاؤ اسکول تو جانا ہے، فیس بھری ہے نا، روتا ہوا ہے چھوڑ کر آ جائے گی، کیونکہ اس کو دنیا بنانی ہے، اس کو اس کا کریئر بنانا ہے، اس کو فیوچر سیٹ کرنا ہے، اس کو آگے کمانا ہے۔ اینڈ واٹ اباؤٹ آخرت، جو سب سے اہم چیز ہے، اس کے لیے کوئی فکر نہیں، اس کے لیے کوئی اسٹرگل، چلو آج طبیعت خراب ہے نا، چھٹی کر لو، چلو کوئی بات نہیں، مولانا کو میں بلوا دوں گی، مولانا کو بلوا دیں، جہاں پر بھی دین اور دنیا کی بات آتی ہے ایک ساتھ، پہلے اس کو چھوڑ دو، پہلے ٹیوشن پڑھ لو، ٹیوشن اہم ہے، وہ چیز بعد میں ہے،
یہ ہم نے ان کے ذہنوں میں بٹھا دیا کہ دس از ناٹ ورتھ آف ریڈنگ, دس ناٹ ورتھ آف انڈرسٹینڈنگ. یہ کتاب آپ کے لیے اتنی اہم نہیں ہے جتنی آپ کی میتھس اور سائنس کی بک ہے. کہ ہم بلڈ کرتے ہیں ان کے دماغ کو, جاتے ہیں. ہاں 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 نہیں ڈر, چھوڑ دیتے ہیں. ہاں پوچھے نا اس کے اوپر, کیسے پوچھتے ہیں. وہ بچہ جب اپنی یونیورسٹی کو پہنچ جاتا ہے نا, جبکہ وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو پہنچ چکا ہے, اس کو پتا ہے مجھے پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے, وہ یونیورسٹی میں, تبھی آپ پوچھتے ہیں کہ نہیں آپ نے کام کیا کہ نہیں. اتنی بڑی عمر کا بچہ جو 20 سال کا ہو چکا, 22 سال کا ہو چکا, اس سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ تم نے اپنے یونیورسٹی کا کام کیا کہ نہیں, اسائنمنٹ پورے کیے کہ نہیں, سبمیشن ہوا کہ نہیں. لیکن ہم چھوٹے بچوں سے جن کے اندر وہ چیزیں ڈیولپ کرنی چاہیے, ہم اس کی طرف فوکس نہیں کرتے. اور یہ چیزیں, یہ ساری بات جو آتی ہے کہ ماؤں کی بات ہوتی ہے, یہ ان کے اندر نہیں. اچھا اچھا بالکل نہیں بٹھاتے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل بالکل. ہاں ہر چیز کو ہم تھوپ نہیں سکتے, زبردستی نہیں کر سکتے. بالکل الحمد للہ ماشاء اللہ. ایک بار کو لڑکیوں کو کروایا جا سکتا ہے, لیکن لڑکوں کے لیے سچا مطلب گریٹ ٹاسک آپ کو, ہاں بہت بڑا, بہت بڑا آپ کے لیے ایک جدوجہد کے برابر آ جاتا ہے کہ آپ لڑکوں کو کیسے بٹھائیں اس چیز کے لیے. ابھی ہم وہ ایویسینیا میں لیکچر لیتے ہیں, جب وہ قرآن کا جب لڑکیوں کو بتایا جاتا ہے, دے یوز ٹو ٹیک انٹرسٹ بھی لیتے ہیں, وہ تھوڑا سا رسپونس بھی کرتے ہیں. لیکن جب لڑکوں کو دیکھو نا, ان کی کلاس الگ ہے لڑکوں کی, تو وہ جیسے کہ ابھی کوئی نیند آ رہی ہے, کب ختم ہوئے, اور میم کہنا ہے گڈ, کہنا ہے گڈ ہیئر, کہنا ہے گڈ ہے, مطلب ایسے, مطلب کہ میں بس جان چھڑاؤں اور کسی طرح سے وہ جو ٹاک ہے وہ پورا ہو اس کا ٹائم, اور پھر میں کیا کروں اپنی جان چھڑاؤں. قرآن کا معاملہ یہ ہو چکا ہے ہمارے یہاں. ٹھیک ہے, تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تورات والوں کی مثال ایسی ہے جیسے گدھا وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہے, اور گدھے کو تو شعور ہی نہیں ہے, لیکن یہ تو شعور کے باوجود کیا کر رہے ہیں, اس کا حق ادا نہیں کر رہے. تو اللہ نے فرمایا یہ بدترین لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں, اور اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا ظالم قوم کو. آیت نمبر 6, قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. یہ آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا. قل آپ کہہ دیجئے, یا ایھا الذین ھادوا, اے لوگوں جو یہودی ہوئے ہو, اے یہودیوں, آپ کہہ دیجئے اے لوگوں جو یہودی ہوئے ہو, باولی کو سب ہادہ یہودی ہوئے ہو, ان اگر زعمتم تمہیں گمان ہے, تمہارا زوم ہے, تمہارا دعویٰ ہے, انکم انا کے کم تم سب کیا ہو, اولیاء اللہ, اللہ کے دوست ہو, اللہ کے دوست ہو اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے, من دون الناسی, لوگوں کو چھوڑ کر, یعنی لوگ اللہ کے دوست نہیں ہے, تم اللہ کے دوست ہو, یہ تمہارا دعویٰ ہے, تم نے کیا کیا ہے, اس چیز کو عام کیا ہے. اب کیا کرو, فتمنوا الموت, پھر تم سب تمنا کرو موت کی. اگر تمہارا دعویٰ ہے نا کہ اللہ کے دوست ہو, تو اللہ سے دعا کرو, تمنا کرو موت کی, ان کنتم صادقین, ان اگر تم ہو صادقین, سچے. کوئی بھی بندہ جس کو پتا چل جائے نا کہ اس کی جنت اس کے لیے فکس ہو چکی ہے, وہ کیوں یہاں پر ٹائم ویسٹ کرے گا, یہ بھی بوال لوں, یہ بھی سر درد لوں, یہ بھی کروں اور وہ بھی کروں, اور یہ بھی دنیا کا بھی بکھیڑا پالوں. وہ تو کیا چاہے گا, اب موت آئے اور میں جنت میں جاؤں, کیوں میں اپنا وقت ضائع کروں. یہ دعویٰ کرتے تھے ہم اللہ کے چہیتے, لاڈلے اور اللہ کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ. تو اللہ نے فرمایا اگر اتنے ہی چہیتے ہو تم اللہ کے, اگر اتنے ہی دوست ہو تم اللہ کے, تو تمہیں تو چاہیے کہ اپنے دوست کے پاس چلے جاؤ, اور دوست کے پاس جانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے, the only one means is موت, مرو اور جاؤ, جلدی سے تمہیں تمہاری دوستی مل جائے گی. تو اللہ نے فرمایا یہ سب جھوٹے لوگ ہیں, خالی یہ بولنے کی باتیں ہیں,
اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. جیسے صحابہ کرام کو کیسے ہر وقت طلب رہتی تھی شہادت مل جائے اور ہم جائیں اللہ سے ملاقات کریں. وہ اصل میں دعوے دار اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں نا ہم اللہ کے دوست ہیں تو ان کے منہ سے تو زیب بھی دیتی ہے بات, لیکن انہوں نے کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا. یہ دعوے دار ہیں, ہم اللہ کے دوست ہیں, ہم اللہ کے اولیاء ہیں. وہاں پر پچھلے اس میں دعوے میں ہم نے دیکھا ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور ہم اللہ کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو موت مانگو, اللہ سے فوراً ملاقات ہوگی تمہاری. ٹھیک ہے, چلے ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 7. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اور لا نہیں یا وہ سب تمنا کریں گے وہ اس کی, اور ہرگز اور نہیں وہ سب تمنا کریں گے اس کی یعنی موت کی, ابداً کبھی بھی, بما اس سے جو یا اس وجہ سے جو, قدمت قدمہ آگے بھیجا, قدمت آگے بھیجا, ایدیہم ان کے ہاتھوں نے, ہاتھ فیمیل ہے اس لیے تاکہ پر سکون آ گیا, ورنہ یہ صرف قدمہ ہوتا. ٹھیک ہے, میل کے لیے قدمہ اور فیمیل کے لیے قدمت. تو ایدی فیمیل ہے اسی لیے جو بھی باڈی کے پارٹ ڈبل ہوتے ہیں نا وہ فیمیل ہوتے ہیں, جو سنگل ہوتے ہیں وہ میل ہوتے ہیں. اور نہیں وہ ہرگز تمنا کریں گے اس کی, اس موت کی, ابداً کبھی بھی, اس وجہ سے کہ جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے. واللہ اور اللہ, اللہ علیم علم رکھنے والا ہے, جانتا ہے بالظالمین ظالموں کو, اور نہ وہ تمنا اور نہیں وہ سب تمنا کرنے والے اس کی کبھی بھی, اس وجہ سے کہ جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے. کیا آگے بھیجا؟ اعمال, جو آگے اعمال بھیجے ہیں اس وجہ سے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے, اور اللہ جانتا ہے ظالموں کو. آیت نمبر 8. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. قل آپ کہہ دیجئے, بے شک انا بے شک الموت موت, الذی وہ جو, تفرون تا تم وانو سب فرا فرار ہو رہے ہو, تم سب بھاگ رہے ہو, منہ اس سے, آپ کہہ دیجئے بے شک موت وہ تو وہ ہے جو تم سب فرار ہو رہے ہو اس سے. فَإِنَّهُ پھر انا بے شک وہ, ملاقیکم تم سے ملاقات کر کے رہے گی, تم سے ملنے والی ہے, تمہارے پاس آ کر رہنے والی ہے. تو بے شک وہ موت تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی, ملنے والی ہے. ثم پھر, تردون تا تم وانو سب, ردا رد لوٹائے, پیش اور زبر آ رہا ہے, لوٹائے جاؤ گے, پھر تم سب لوٹائے جاؤ گے, الی عالم الغیب والشہادہ, الی طرف عالم جاننے والے غیب یعنی چھپے کو, والشہادہ اور حاضر ظاہر کو, چھپے اور ظاہر کے جاننے والے کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. پھر تم سب لوٹائے جاؤ گے جاننے والے کی طرف, غیب اور شہادہ یعنی حاضر کا جاننے والے کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. فَيُنَبِّئُكُمْ پھر یا وہ نبی نبا دے دے گا, خبر دے دے گا, تم کو, بما اس کی جو تم تھے, تعملون کا تم وانو سب عمل کرتے تھے. آپ کہہ دیجئے موت, بے شک موت وہ جو تم سب فرار ہوتے ہو اس سے, تو بے شک وہ تو ملاقات کر کے رہے گی تم سے, ملنے والے ہو تم سب اس سے. پھر تم سب لوٹا دیے جاؤ گے غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف, پھر وہ خبر دے دے گا تم کو اس کی جو تم سب عمل کرتے تھے. یعنی اللہ نے فرما دیا, چاہے تم کتنا بھی اس سے فرار چاہ لو, چاہے لمبی لمبی عمریں تمہیں مل جائے, ہزار برس کی بھی, تب بھی کیا ہوگا, بالآخر موت تو مقدر ہے, وہ آ کر رہے گی. پھر سب کے سب وہاں پر جانے والے کو, اس علیم کے پاس جانے والے کو, اس علم رکھنے والے کے پاس جو تمہارا ظاہر چھپا سب جانتا ہے. یعنی جس وجہ سے تم موت سے دور بھاگ رہے تھے کہ تمہارے اعمال تمہارے پاس کچھ نہیں تھے, تو اللہ نے فرمایا تمہارے سارے اعمالوں سے کیا ہے, وہ باخبر ہے, وہ ڈھکے چھپے سب کا جاننے والا ہے, اور وہ تمہیں تمہارے اعمال سے باخبر کر دے گا. آیت نمبر 9. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا اے الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے ہو, اذا جب, نودیا ندا سے بنا ہے,
نودیا ندا دی جائے، پیش اور زیر آ رہا ہے، ندا دی جائے پکارا جائے، للصلاۃ نماز کے لیے، من یوم الجمعہ جمعہ کے دن سے، جمعہ کے دن کی نماز کے لیے جب پکارا جائے، پس او پھر تم سب سعی کرو، دوڑو، الا ذکر اللہ، الا طرف ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز کی طرف، دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، وزرو اور تم سب وزرا چھوڑ دو، البیع تجارت کو، اور تجارتیں چھوڑ دو، بزنس چھوڑ دو، سارے کام چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہ تو بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سب علم رکھتے ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے، ندا دی جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن میں، تو تم سب دوڑو، جمعہ کے دن اگر نماز کو یعنی اذان دی جائے، پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن میں، تو تم سب دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، اور چھوڑ دو بے یعنی تجارتوں کو، خرید و فروخت کو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کو علم رکھتے۔ اب اللہ نے ویسے ہی ہمارے دین کو آسان کر رکھا ہے، اللہ نے پہلے تو سبت کی بجائے ہمیں گفٹ میں جمعہ دے دیا، ٹھیک ہے، سبت کس کو دیا تھا؟ بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل کے لیے جو ہے سیٹرڈے کا دن ہے، عیسائیوں کے لیے سنڈے کا دن ہے، اور مسلمانوں کے لیے جمعہ کے دن کو اللہ نے پسند فرمایا۔ ان لوگوں کا دن جو تھا سیٹرڈے اور سنڈے، ان کا معاملہ ایسا تھا صبح سے لے کر شام تک پورا دن حرام تھا کہ تم کوئی اور کاروبار کرتے، پورا دن تم کو اللہ ہی کی عبادت کرنی تھی۔ ان کو سیٹرڈے کے دن کہا گیا تھا مچھلیاں نہیں پکڑنی، پورا دن عبادت کرنی۔ ہمارے لیے کتنا وقت ہے؟ اذان سے لے کر جمعہ کی تکمیل، اذان سے لے کر نماز تک کا وقت ہے کہ اس میں آپ کوئی اور کام نہیں کر سکتے، اس میں صرف اور صرف فوکس کرنا ہے نماز کی طرف، خطبے کی طرف، جو اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کی طرف۔ تو اللہ نے فرمایا جمعہ کا ایک ہی تو دن دیا، اور اس میں بھی ایک لمیٹڈ پیریڈ دیا، پورا دن بھی نہیں، تو اس وقت کے اندر اذان سے لے کر نماز تک اپنے کاروبار، اپنے مشغولیات کو چھوڑ دو اور دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تمہیں علم ہو۔ پھر کیا کہا؟ پھر کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور پھر اذا جب قُضِیت، قُضِیت قضا، قضا کا مطلب ہوتا ہے مکمل ہو جانا، پورا ہو جانا، یہ فیمیل تا کے اوپر سکون ہے لیکن یہ زیر آ گیا پڑھنے کے آسانی کے لیے، قُضِیت پوری ہو جائے، الصلاۃ نماز، اور پھر جب پوری ہو جائے، مکمل ہو جائے نماز، فانتشروا، پھر باولے تم سب انتشار منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ، فی الارض زمین میں، جمع ہوئے تھے نا پہلے، جمعہ جمع ہونا، نماز کے لیے جمع ہوئے تھے، اب کیا ہو جائے؟ پھر انتشار، اپنے اپنے جگہوں پر پھیل جاؤ، فی الارض زمین میں، وابتغوا، اور باولے تم سب ابتغاء تلاش کرو، من فضل اللہ اللہ کے فضل کو، اللہ کے فضل میں سے یعنی کاروبار، کاروبار کر سکتے ہو، بس اللہ، اور تم سب ذکر کرو اللہ کا اللہ کا کثیرن بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم سب فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ کہا کہ صرف اذان سے نماز تک کا وقفہ ہے جس میں تمہیں تمام کام چھوڑ دینے ہیں، ہاں البتہ نماز پوری ہو لے تو پھر کیا ہو جاؤ، اپنے اپنے کاروبار کی تلاش میں نکل جاؤ، جو بھی تمہاری مجبوریات تھی پھر سے کیا ہو جاؤ، تم اس میں آ جاؤ۔ اور یہ کتنا بیوٹیفل ہے نا، مکہ میں کیا ہوتا ہے، جو مدینہ میں جو سونے چاندی کی بھی دکانیں ہوتی ہے، جسٹ دے یوزڈ ٹو، وہ پردہ ڈالتے ہیں اور دین دیکھو ایسے ہی چلے جاتے ہیں کہ بھائی اب نماز کا ٹائم ہو، وہ اللہ کے اوپر تحفظ کا یقین رکھتے ہیں، اللہ حفاظت کرتا ہے ان کے معاملات۔ ایسے ہی یہاں پر جو ناخدا محلے میں ایک دو دکانیں ہیں، ہاں وہ لوگ نہیں دیتے، بولتے اب اذان ہو گئی ہم ڈیل نہیں کریں گے، ہاں ہر نماز میں، ہاں وہ نہیں کرتے، وہ ڈیل ہی نہیں کرتے، بولتے آپ نے بیٹھنا ہے تو بیٹھو، جانا ہے تو جاؤ، ابھی نماز تک جب تک نہیں دیں گے نماز تک نہیں دیں گے ہم، تو وہ نہیں ڈیل کرتے کسٹمر سے۔ اصل ایسے ہی معاملہ ہونا چاہیے نا، جب اللہ کے لیے لوئل ہو جاتا ہے نا بندہ، تو اللہ پھر اس کے سارے معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ چلو ریپیٹ کر لیں، پھر لاسٹ آیت کر کے ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر
11. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَدُّوا لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. یہ جو آیت ہے نا یہ کیوں نازل ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، اور جو ایسا ہوا کہ وہاں پر قافلہ آ گیا مدینہ میں، اور وہ قافلہ کیسا تھا، وہ ڈھول تاشے بجا کے جو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں نا کہ آؤ جمع ہو جاؤ، تو پہلے تو ایسے ہی بلایا جاتا تھا، تو سارے صحابہ اکرام کیا ہو گئے، اس تجارتی قافلے کی طرف چلے گئے. صرف 12 لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے کھڑے ہوئے، باقی سب تجارت کے اس وجہ سے چلے گئے تو مال تجارت ختم نہ ہو جائے، یا ہمیں دیر سے جائیں گے تو برا ردی مال نہ مل جائے، تو جلدی جلدی بھاگ کر دوڑ کر سارے چلے گئے. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی. اور اذا جب تم سب رہا دیکھو تجارتن کوئی تجارت، او یا جب تم دیکھو کوئی تجارت، او کوئی تماشا، لائیو اور لہو پڑھتے ہیں نا، کوئی تماشا، کوئی کھیل تماشا، ننفدو، اور جب انہوں نے دیکھا کوئی تجارت اور کھیل تماشا، انفدو نفدا، وہ سب دوڑ پڑے، وہ سب الیہا، اس کی طرف، اس کھیل تماشے اور اس تجارت کی طرف وہ سب دوڑ پڑے. وَتَرَكُوكَ، اور ترک کر دیا، واؤ ان سب نے کا آپ کو، چھوڑ دیا ان سب نے آپ کو، قائمن کھڑا ہوا، آپ کھڑے خطبہ دے رہے تھے اور وہ سارے کے سارے بھاگ نکلے. قل، آپ کہہ دیجئے، ما عند اللہ، ما جو عند اللہ اللہ کے پاس ہے، خیرن بہتر ہے، من اللہوی تماشے سے، من سے لہو تماشے سے، من التجارتی اور تجارت سے، وہ کھیل تماشے اور تجارت سے اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ زیادہ بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تو بہترین رزاق ہے، بہترین رزق دینے والا ہے. اور جب ان سب نے دیکھا تجارت کو یا کسی تماشے کو، وہ سب دوڑ پڑے، وہ سب دوڑ پڑے اس کی طرف، اور ان سب نے چھوڑ دیا آپ کو کھڑا ہوا. آپ کہہ دیجئے نہیں ہے اللہ کے پاس، اور کہہ دیجئے کہ جو ہے اللہ کے پاس وہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے اس کھیل سے اور تجارت سے، اور اللہ تو بہترین رزاق ہے. یعنی جس کو پتا ہو کہ میرا رازق اللہ ہے، میرا رزق جو ہے، بندے کا رزق اس کو اس کی طرح تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اس کو تلاش کرتا ہے. یعنی اللہ نے جو اس کا رزق کیا ہے، جب تک اس کو موت آ نہیں سکتی، جب تک وہ رزق اس طرح سے دے نہ دیا جائے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے کیا کیا، میرے نبی کو کھڑا ہوا، تو سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ خطبہ جو ہے جمعے کا وہ کھڑے ہو کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے، 12 رہ گئے، باقی سارے کے سارے چلے گئے، تو تم نے تو چھوڑ دیا ان کو، لیکن اللہ کے پاس جو تم لینے آئے تھے اس سے بہتر، اس کی وجہ سے چلے گئے. تو یہ ہمیں بھی ہمارے لیے نصیحت ہے، خصوصی طور پر جمعہ کے دن. اور دوسرے دن چلو تھوڑا بہت ڈیلے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جمعہ کے دن سارے کاموں کو ترک کر دیں، اذان سنیں، پہلا کام کریں نماز ادا کریں، تاکہ ہم بھی اس کیٹیگری میں آ جائیں نا انشاءاللہ. تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے کاموں کو ترک کر دو، چھوڑ دو، اللہ تمہارا رازق ہے، اللہ تمہیں رزق دینے والا ہے. اگر اس بات پر یقین ہو جائے گا تو کبھی بھی تم اس تمام چیزوں کے پیچھے نہیں پڑو گے، اور اللہ کو مطلب نبی کو تم نے جیسے اکیلا چھوڑ دیا اس طریقے سے نہیں کرو گے. تو ہم نے بھی انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ جب جمعہ کی نماز اذان ہو جائے تو پہلے کھانا پکانا بند کریں، ٹیک اے بریک فار، کتنا منٹ لگتا ہے، مشکل سے 25 منٹس بھی نہیں لگتے ہیں، نماز پڑھیں، دین گو فار یور ورک. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ہمیں احکامات دے دیے جمعہ کے تعلق سے. چلو ریپیٹ کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک.
جزا الله عنا محمدا وهو أهله رب اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في أجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اهدنا بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآيات وذكر الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين.